अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। खुदा माजिद के उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप लोगों को फिर बाद में ना लास्ट में आप भूल जाते हैं लाइक करना और रीड करके निकल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और ताकि मुझे पता चले कौन कौन रीड कर रहा है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। 6 महीने बाद शहराम खानजादा ने अपने ऑफिस में अपने सामने बैठी जरमिश को देखा था, जो ऑफ वाइट सूट में इसके सामने नजरें झुकाए बैठी थी। शहराम खानजादा ने झुंझुलाते हुए अपनी पिछली गर्दन सहलाई। इसके हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर्स वेल एजुकेटेड एक्सपर्ट थे। फरिश्ते की भरपूर सिफारिश पर इसे अपने अस्पताल में जरमिश को हायर करना पड़ रहा था, जिसकी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट होने में 2.5 साल रहते थे। वो इस वक्त नर्स के लिए भी एलिजिबल ना थी। वो इसे क्या पूछे शहराम खान को समझ नहीं आ रहा था। फरिश्ते की पुरजोर सिफारिश पर आज जरमिश इसके साथ सामने ऑफिस में बैठी थी। फरिश्ते से ही इसे पता चला था कि हैदर खान जरमिश को इसकी डिग्री कंप्लीट नहीं करने दे रहा। हैदर खान ऐसा क्यों चाहता था, शहराम खान समझता था। जरमिश की गुमशुदगी के मुतालिक वो जानता था। हैदर खान अपनी बहन को लेकर बहुत टची हो रहा था। ये सब कुछ फरिश्ते से इसे मालूम हुआ था। जरमिश को हैदर खान घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा था। इन 5 महीनों में जरमिश ने जिस ट्रॉमा में थी, वो अभी तक निकल नहीं पाई थी। वो रातों को उठ उठ कर डर जाती थी, किसी से बात नहीं करती थी। जरमिश के सेशन हो रहे थे। जरमिश के डॉक्टर्स के मुताबिक इसका बाहर निकलना, लोगों से मिलना ज़रूरी था, वरना वो इस फेज से कभी निकल नहीं पाएगी। ठीक है मिस जरमिश, आप आज से डॉक्टर माहीन को असिस्ट करेंगी, मगर आप लैब कोट नहीं पहनेंगी। ना आपको यहाँ के डॉक्टर कहकर पुकारा जाएगा। आप सिर्फ डॉक्टर माहीन की असिस्टेंट होंगी। आप किसी भी पेशेंट का चेकअप नहीं करेंगी। जो डॉक्टर माहीन बोलेंगी वो आप करेंगी। समझी? आप वहाँ जॉब कर रही हैं। आप तमाम सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में हर काम करेंगी, हर एक बात की इनसे परमिशन लेंगी। इज़ दैट क्लियर? शहराम खान ने जबड़े भींचते बमुश्किल खुद पर काबू पाया, मगर चाह कर भी वो अपना लहजा नरम न कर पाया था। ये सब इसके असूलों के ख़िलाफ़ था। हमदर्दी सिफारिश से इसे सख्त नफरत थी। जरमिश से नजर झुकाए इस बात में सर हिलाया। ओके, जाए यहाँ से। शहराम खान ने झुंझलाते हुए गुस्से से अपने सामने पड़ी फाइल उठाकर गुस्से से ज़मीन पर फेंकी थी। जरमिश कुर्सी पर बुरी तरह उछली थी। शहराम खान ने इसे सर्द निगाहों से घूर कर देखा। वो शहराम खान को भीगी निगाहों से देखते कुर्सी से उठी, कमरे से निकल गई थी। शहराम खान के लब खींचे कुर्सी से टेक लगाई हैदर खान की इसे समझ नहीं आती थी। पहले रुकैया खानम की वजह से फरिश्ते को इग्नोर किया, अब जरमिश को लेकर इतना टची होना इसे समझ नहीं आ रहा था। क्या अब वो जरमिश की वजह से फरिश्ते को इग्नोर करेगा? शहराम खान कुर्सी से टेक लगाए जबड़े भींचते सोच रहा था। फरिश्तों को लेकर शहराम खान बहुत परेशान हो रहा था। वो जब से हैदर खान के पास गई थी तब से सिर्फ एक मर्तबा ही हवेली आई थी, वो भी हैदर खान इसे रात को लेकर गया था। अरहाम खानजादा ने फरिश्ते के मामले से सबको दूर रहने को कहा था, वरना शहराम खान को लगता था इस हैदर खान से इसके सबसे ज़्यादा हिसाब किताब रहते थे। फ़ोन रिंगिंग पर शहराम खान ने मोबाइल स्क्रीन पर फरिश्ते का नंबर देखकर जल्दी से कॉल रिसीव करते कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। शहराम कुर्सी से टेक लगाए पुश्तों में खुशगवारी से बोला। ठीक हूँ लाला, फरिश्ते ने जवाबन कहा। लाला वो अधूरी बात छोड़ते खामोश हो गई थी। तुम्हारा काम हो गया है, जरमिश अस्पताल को ज्वाइन कर सकती है। वो उसकी खामोशी पर जल्दी से बोला था। थैंक यू लाला। फरिश्ते की बात पर शहराम सीधा होते मुस्कुराया। दराब सराब कैसे हैं? हैदर खान तुम्हारे साथ ठीक है? शहराम खान ने संजीदगी से पूछा था। जी लाला, वो आहिस्तगी से बोली। अरहाम लाला इधर नहीं, मगर तुम्हारा शहराम लाला इधर है। तुम अकेली नहीं हो, अपना ख्याल रखना, शहराम खान संजीदगी से कहते फ़ोन बंद कर चुका था। शहराम खान कुर्सी से टेक लगाए पेपर वेट को घुमाते हुए जरमिश के मुतालिक सोचते हुए लब भींचे हुए था। दरखज़े खानज़ादा भारी कदमों से इनाया के कमरे में दाखिल हुआ। वो कमरे में कहीं नहीं थी। दरखज़े खानज़ादा वॉशरूम की तरफ बढ़ा। लॉक खुला होने की वजह से इसने हैंडल पर दबाव डालते दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलता चला गया था।
وہ مرر کے سامنے کھڑی باتھ روب گاؤن پہنے ہوئے اپنے بال ڈرائر سے خشک کر رہی تھی۔ درخزئی نے سے گہری گرم نگاہوں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ عنایہ کی نظر درخزئی خانزادہ پر پڑی تو اس کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عنایہ نے مرر میں درخزئی خانزادہ کا عکس دیکھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ درخزئی خانزادہ کو دیکھتے اپنی گالوں کی تپش پر قابو وہ درخزئی کی طرف بڑھتے اس کے کندھوں سے شال اتارتے اپنے وجود پر لپیٹ گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے اس کی حرکت پر اس سے اشتعال بھری نگاہوں سے گھورا۔ عنایہ کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھتے وہ اسے کلائی سے جکڑے دیوار میں پٹکتے اس کے وجود سے شال اتارتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ عنایہ نے غصے سے سلگتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ اس کی کلائیاں جکڑے دیوار کے ساتھ پن کرتے اس کی گردن کو نرمی سے چومنے لگا۔ عنایہ کے گال دہک کر انار ہو رہے تھے۔ بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ اسے کلام آئے ہوئے 9 مہینے ہوئے تھے۔ اسے مکمل اگنور کیے ہوئے تھا۔ اس کے پاس آنا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ کتنی بار اس کی پیش قدمی پر وہ اسے سختی سے دھتکار چکا تھا۔ اپنا کمرہ الگ کیے اس سے دور رہتا تھا، نہ اسے باہر جانے دیتا تھا۔ چھوڑے مجھے درخزئی۔ عنایہ نے اس کی چٹانی وجود کو خود سے دور دھکیلنے کی ناکام صحیح کی۔ کیوں چھوڑ دوں؟ وہ اسے کندھوں سے جکڑتے سلیب پر لٹاتے اس پر جھکتے اس کی کلائیاں سختی سے جکڑ گیا۔ آئندہ خود کو مجھ سے مت چھپانا۔ تمہارے خوبصورت بدن تک رسائی حاصل ابھی نہیں کی، مگر یہ بدن بہت بار دیکھ چکا ہوں، اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے مجبور مت کرو۔ میں تمہیں اپنی پسندیدہ حالت میں لاتے ہوئے تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر گھنٹوں دیکھوں۔ درخزئی کے زوم آئینے بے باک بات پر عنایہ سرخ گلاب ہوئی تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کی خوبصورت نقوش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی کلائیاں آزاد کرتے اس کے اوپر سے اٹھتے اسے کمر سے جکڑے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ وہ نظریں جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ابھی بہت کم عمر اور نازک ہو تم۔ میری باتوں پر تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے، مجھے سہن نہیں کر سکو گی تم۔ میں تمہارے لیے نرم ہو سکتا ہوں، مگر میری شدتیں بہت جان لیوا ہوں گی تمہارے لیے۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے سنجیدگی سے بولتے دروازے کی طرف بڑھا۔ 18 سال کی ہونے والی ہوں، صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں درخزئی۔ جب آپ کے نکاح میں آئی تھی تب میں چھوٹی تھی، مگر اب اتنی بھی چھوٹی نہیں۔ وہ بولتے ہوئے درخزئی خانزادہ کے پلٹنے پر خاموش ہوئی تھی۔ جانتا ہوں تمہاری عمر کتنی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ تم پر رحم کھا رہا ہوں، شکر مناؤ تم۔ میرے قریب آتے تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ درخزئی کی بات پر اس نے اسے معتجب نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ اس کے قریب کیوں نہیں آتا تھا وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ میں نے تمہارا یہاں کے کالج میں داخلہ کروا دیا ہے، کل سے تم کالج جاؤ گی۔ درخزئی کی بات پر اس نے بے یقین ہوتے سے دیکھا تھا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا مائسوین۔ وہ اس کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھتے بڑھا۔ عنایہ نے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر گیا۔ اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ ایک چھوٹی سی غلطی پر بھی میں تمہارا وہ حال کروں گا تم سوچ نہیں سکتی۔ تمہارے کالج کے باہر میرے گارڈز چاروں اور ہوں گے۔ تمہیں کالج پک اینڈ ڈراپ میں کروں گا۔ تب تک تم کالج سے باہر نہیں آؤ گے جب تک میں تمہارے کالج تک نہ پہنچ جاؤں۔ وہ زرد لہجے میں بولتے اسے وارن کر رہا تھا۔ اب سے یہ موبائل تمہارا استعمال میں رہے گا۔ درخزئی نے اپنی قمیض سے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ عنایہ نے حیرانگی سے وہ موبائل تھاما۔ درخزئی نے زمین پر گری ہوئی چادر اسے اچھی طرح اڑائی، جس طرح میرے سامنے خود کو چھپا کر رکھ رہی تھی۔ اب اچھی طرح پریکٹس کر لو، یہ چادر باہر بھی تمہارے وجود کو اچھی طرح چھپائے گی۔ وہ سنجیدگی سے کہتے واش روم سے نکل گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی بڑی سی جیپ کلام کی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ گلاسز آنکھوں پر لگائے ہوئے تھا۔ التمش خانزادہ زاویار خانزادہ کی بڑی سی جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ التمش خانزادہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ وہ بھی سیاہ گلاسز آنکھوں پر لگائے ہوئے تھا۔ آگے کا راستہ بے حد خطرناک تھا، جہاں سے بمشکل ہی گاڑی گزر سکتی تھی۔ سڑک بے حد خطرناک تھی، جس کے ایک طرف گہری کھائی تھی۔ التمش خانزادہ کے لیے یہاں سے گاڑی نکالنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ بڑی مہارت سے گاڑی نکال رہا تھا۔ ایک دم جیپ کے ساتھ پیچھے سے آتی گاڑی بری طرح ہٹ ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ سے جیپ کا کنٹرول چھوٹا تھا۔ زاویار خانزادہ کا سر بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکراتے بچا تھا۔ التمش ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سے گاڑی کنٹرول کرتے اپنا دوسرا ہاتھ ڈیش بورڈ پر رکھ چکا تھا۔
خان آپ ٹھیک ہیں؟ التمش گاڑی کو سنبھالتے ہوئے بدحواس ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں التمش، گاڑی پر کنٹرول رکھو، آگے راستہ خطرناک ہے، زاویار خانزادہ نے کہتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے سے آتی گاڑی میں سے اب نسوانی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ پیچھے سے آتی گاڑی کا آدھا حصہ کھائی میں لٹکا ہوا تھا۔ گاڑی بری طرح ہل رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے لب کھینچے چیخیں سنی تھی۔ کیا کرنا ہے خان؟ اکیلی لڑکی ہی ہے اس لڑکی میں، اس گاڑی میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا، غلطی ہوئی مجھ سے کہ میں اگنور کر گیا، پتہ ہوتا رسک نہ لیتا۔ التمش خانزادہ کی بات پر زاویار خانزادہ کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ کچھ نہیں کرنا، مرنے دو اسے، اس کی اتنی ہمت کہ یہ کلام کی سڑکوں پر گاڑی لے کر نکل آئی۔ زاویار خانزادہ کے لب بھینچے تھے۔ خان پتہ نہیں کوئی شہری لڑکی لگتی ہے، التمش نے کہتے گاڑی سٹارٹ کی۔ somebody help me please، عائش ملک نے گاڑی کے شیشے سے چہرہ باہر نکالتے چیختے ہوئے کہا۔ خان مدد مانگ رہی ہیں، ہم خانوں کو شووا نہیں دیتا کہ عورت ذات کو یوں راستے میں اکیلا چھوڑ دیں، اور آپ ہی کہتے ہیں ایک عورت اپنے ساتھ کئی مردوں کو دوزخ لے کر جاتی ہے، دوزخ ہو یا دنیا، مگر عورت ہے بڑی خطرناک۔ اس ڈولتی لٹکتی گاڑی میں بیٹھی عورت پیچھے سے آنے والی گاڑیوں سے کئی مردوں کو اپنے ساتھ کھائی میں لے جائے گی، جیسے ہمیں بنا ٹکٹ کے اوپر پہنچا رہی تھی۔ التمش خانزادہ نے زاویار خانزادہ کے چہرے کو دیکھتے زاویار کے سائڈ سے نظر آتی کھائی کی طرف اشارہ کیا۔ چیخنے دو اسے، ذرا تھوڑی دیر اسے بے بسی محسوس کرنے دو، موت کو ذرا قریب سے دیکھے گی تو آئندہ کلام کی سڑکوں پر دور کی بات شہر کی سڑکوں پر بھی گاڑی لے کر نکلتے ہوئے 100 بار سوچے گی۔ زاویار خانزادہ اطمینان سے کہتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ خان اتنی دیر میں گاڑی کھائی میں نہ گر جائے۔ التمش خانزادہ نے بھی کہتے زاویار خانزادہ کے انداز میں سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند تھی۔ زرن زمین میں بہت خطرناک ہے اور ان سے بچ کر رہنا۔ زاویار نے التمش کی آواز میں پریشانی محسوس کرتے آنکھیں موندے پشتوں میں جواب دیا۔ خان میرے پاس تو صرف آپ ہیں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، التمش خانزادہ کہتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتا۔ یو بلڈی باسٹرڈ، گاڑی روکے ہوئے مجھے بچاؤ۔ عائش ملک شیشے سے چہرہ نکالتے اگلی گاڑی کو رکا دیکھ کر ہنسیانی چیخی تھی۔ عائش ملک کی گاڑی پر زاویار خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ جبڑے بھینچے تھے، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ اسے میں بچاؤں گا، مگر اپنے انداز میں۔ آج اسے بتاؤں گا عورت کی اصل جگہ کہاں ہوتی ہے۔ زاویار خانزادہ نے اشتعال بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ڈیش بورڈ پر اپنی پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ وہ گاڑی کی روف چھت کو ڈور کھولتے سیٹ پر کھڑا ہوتے اسے باہر آیا۔ سڑک پر اتنی سپیس نہ تھی، وہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے اتر سکتا تھا۔ وہ گاڑی کی چھت سے جمپ لگاتے ہی نیچے اترا۔ عائش ملک اپنے سامنے کھڑے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ گلاسز لگائے، بے حد پرکشش مرد کو آنکھیں چپکائے ونڈ اسکرین سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سانس روکے اسے اپنی طرف بھاری قدموں سے بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے جھکتے ہوئے زمین سے پتھر اٹھاتے عائش ملک کی ونڈ اسکرین پر پوری قوت سے مارا۔ عائش ملک نے چیختے ہوئے اپنی نیچے کی طرف جھکی التمش خانزادہ کو۔ پیچھے بیٹھی ایک نازک لڑکی پر ترس آیا تھا جو کلام کے سب سے خطرناک خانزادہ کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ عائش نے سیاہے ہوتے گہرے سانس لیتے خوفزدہ نگاہوں سے زاویار خانزادہ کو دیکھتے ونڈ اسکرین کو دیکھا جو ٹوٹ چکا تھا۔ ونڈ اسکرین بہت سا کانچ اس کی سیٹ پر بکھرا تھا۔ وہ بڑا سا پتھر بھی ساتھ ہی سیٹ پر پڑا تھا۔ اس کی گاڑی آدھی کھائی کی طرف لٹکی ہوئی تھی، دوسری طرف اتنی سپیس نہ تھی وہ گاڑی سے اتر سکتی تھی۔ وہ ہینڈ بریک پر بروقت نہ کھینچتی تو اس کی گاڑی کھائی میں گر جاتی، مگر اب سامنے کھڑے انسان سے اسے اس کھائی سے بھی زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے آگے بڑھتے ایک اور پتھر اٹھا کر اس کی ونڈ اسکرین پر مارا اور اس پتھر سے اب ونڈ اسکرین کو توڑ رہا تھا۔ اس نے 2-3 ضربے لگاتے ونڈ اسکرین کا بچا کچا شیشہ توڑا۔ عائش ملک منہ پر ہاتھ رکھتے ہنسیانی چیخی تھی۔ تم پاگل ہو چکے ہو کیا؟ وہ گہرے سانس لیتے کانپتے ہوئے چیخی تھی۔ کانچ کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کی گردن میں بھی پیوست ہوا تھا۔ او میڈم، اپنی زبان پر کنٹرول کرو، کپڑوں پر تمہیں کنٹرول ہے نہیں جو تم نے آدھے ادھورے پہن رکھے ہیں۔
یہ نہ ہو یہ زبان بھی آدھی ادھوری رہ جائے۔ اور بونٹ پر دونوں ہاتھ جماتے لفظ چباتے غرایا تھا۔ عائش نے اس کی بات سنتے خود کو دیکھا جو سفید جینس پر سفید ٹاپ پر سیاہ لیدر سٹائلش جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ اسے اپنے کپڑوں میں کہیں سے خرابی نظر نہیں آئی تھی۔ ہاں، سامنے کھڑے انسان کے دماغ میں خرابی ضرور نظر آئی تھی۔ عائش نے درد سے کراہتے ہوئے گردن پر ہاتھ رکھتے اپنی ساتھ والی سیٹ کو دیکھا جہاں کانچ ہی کانچ بکھرا تھا۔ ونڈ اسکرین کا شیشہ مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے زاویار خانزادہ کو اپنی نیلی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر جاؤ، وہ اسے دیکھتے گھراتے ہوئے حکمیہ لہجے میں بولا۔ کیا؟ عائشہ بری طرح رونا شروع ہو چکی تھی۔ پچھلی سیٹ پر جاؤ گی تو میں اندر آ سکوں گا اور تمہیں بچا سکوں گا۔ زاویار خانزادہ نے لفظ چباتے اس کی آنسوں کو قہر بار نگاہوں سے گھورا تھا۔ میں پیچھے کیسے جا سکتی ہوں؟ یہ نہیں دیکھ نہیں رہے گاڑی ہل رہی ہے؟ میں پیچھے جاؤں گی گاڑی کھائی میں گر جائے گی۔ وہ اپنی پیشانی سے پسینے ہاتھ سے صاف کرتے خوفزدہ لہجے میں بولتے رو دی تھی۔ نہیں جاؤ گی تب بھی بچوں گی نہیں۔ ساتھ والی سیٹ پر ہو جاؤ، زاویار خانزادہ کہتے اپنی آستین کے کف فول کرنے لگا۔ عائش نے اپنے ہاتھوں سے ساتھ والی سیٹ پر بکھرا کانچ سیٹ سے نیچے پھینکا۔ کچھ کانچ اس کے ہاتھ پر بھی لگا تھا۔ وہ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر سیٹ صاف کر رہی تھی۔ وہ اس کی گہری کھائی میں نہیں گر سکتی تھی۔ اب بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ سیٹ صاف کرتے کپ کپاتے ہوئے دوسری سیٹ کی طرف ہوئی، مگر کھائی کو دیکھتے وہ چہرے پر ہاتھ رکھتے چیخ پڑی تھی۔ کھائی بے حد گہری تھی۔ زاویار خانزادہ ونڈ اسکرین سے اندر آتے ہی اسے بے دردی سے دوسری سیٹ پر دھکیلتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ زرمش دروازے کے ساتھ بری طرح لگی تھی۔ گاڑی مزید ڈولنے لگی تھی۔ وہ بری طرح چیخیں مارنے لگی۔ زاویار خانزادہ نے سج سپاٹ چہرے کے ساتھ ہینڈ بریک ڈاؤن کرتے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کو سیدھا کیا۔ التمش نے زاویار کو گاڑی مہارت سے نکالتے دیکھتے اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ زاویار خانزادہ مہارت سے گاڑی نکالتے بڑی مہارت سے گاڑی کو اس خطرناک سڑک پر چلا رہا تھا۔ عائش روتے ہوئے ونڈ اسکرین سے باہر اس خطرناک سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بدن ابھی بھی بری طرح کپکپا رہا تھا۔ اسے معلوم ہوتا یہاں اتنے خطرناک راستے ہیں، وہ کبھی اس خطرناک جگہ پر گاڑی لے کر نہ نکلتی۔ اس نے درد سے کراہتے ہوئے اپنی بیگ پر ہاتھ لگا۔ ایک کانچ کا ٹکڑا اس کی بیگ کو بھی زخمی کر گیا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایک دم گاڑی کو جھٹکا لگا تھا۔ عائش نے خوفزدہ ہوتے زاویار کو دیکھا۔ گاڑی اب قدرے کھلی سڑک پر تھی۔ زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچتے گاڑی کی اسٹیئرنگ کو گھمایا تھا۔ جھٹکا لگنے سے عائش کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ وہ ہاتھ نہ رکھتی اس کا سر ضرور ٹکراتا۔ عائش اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو گاڑی کو کبھی ادھر کبھی ادھر گھماتے، گاڑی کو کبھی بریک لگاتا کبھی سپیڈ بڑھاتا۔ گاڑی بری طرح جھٹکے کھا رہی تھی۔ ہر جھٹکے پر عائش کی بیگ دروازے سے ٹکراتے اسے چیخنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ عائش نے کپکپاتے لبوں سے پوچھا تھا۔ تمہیں بتا رہا ہوں تم جس سڑک پر اور جس علاقے میں گاڑی پر نکلی ہو یہ سڑک یہ علاقہ زاویار خانزادہ کا ہے۔ وہ غراتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ عائش ڈیش بورڈ کو جکڑے مسلسل چیخیں مار رہی تھی۔ التمش بھی اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائے ہوئے تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایسے ہی گاڑی کو بھگائے ہوئے تھی۔ وہ تو جیسے موت کا کھیل کھیل رہا تھا۔ عائش بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ مسلسل چیخنے سے عائش ملک کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ زاویار خانزادہ گاڑی روکتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے اپنی سائڈ کے سے کود گیا تھا۔ عائش چیختے ہوئے زاویار خانزادہ کے چوڑے کشادہ سینے میں سماتے رول ہوتی اس پتھریلی زمین پر گرتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ عائش نے چیختے ہوئے زاویار خانزادہ کو دیکھا۔ جس کے چوڑے سینے پر وہ موجود تھی وہ اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتی ہوئی زاویار خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے پاس کھڑے التمش کو اشارہ کیا تھا۔ جی خان۔ التمش نے عائش کی گاڑی کی طرف بڑھتے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے چہرہ اندر کرتے گاڑی سٹارٹ کرتے دروازہ بند کیا۔ گاڑی کھائی کی طرف بڑھتے کھائی میں گری تھی۔ زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ عائش یہ سب دیکھتے چیختے ہوئے زاویار خانزادہ کے سینے میں سمائے۔ زاویار اسے خود سے دور دھکیلتے زمین پر پٹک چکا تھا۔ وہ اپنے کپڑے جھاڑتے کھڑا ہوا۔ یہ سب تم نے کیوں کیا؟ یو بلڈی۔ اس سے پہلے وہ اپنا
جملہ مکمل کرتی زاویار تیش و اشتعال سے سیخ پا ہوتے، پنجوں کے بل بیٹھتے اس کا جبڑا دبوچ گیا۔ گالی نہیں، گالی دینا میری فطرت نہیں، اور عورت کو گالی دینا تو بالکل نہیں، مگر عورت کو اس کی اوقات ضرور یاد دلاتا ہوں۔ زاویار خانزادہ کے علاقے میں تم اس کو گالی دے رہی تھی، اتنی سزا تو تمہاری بنتی ہے کہ تمہیں آج زاویار خانزادہ نے سبق دیا ہے۔ کسی مرد کو آئندہ گالی مت دینا۔ وہ اس کا جبڑا چھوڑتے ہوئے زمین سے اٹھا تھا۔ عائش بے یقینی سے ظالم جابر خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ التمش، زاویار خانزادہ نے اسے اونچی آواز میں پکارا تھا۔ جی خان، آپ پر میری جان بھی قربان۔ التمش جلدی سے زاویار کی طرف بڑھا۔ ان میڈم کو عزت احترام سے ان کے ٹھکانے پر چھوڑ کر آؤ، زاویار خانزادہ نے کہتے ہوئے اپنی سیاہ گلاسز آنکھوں پر لگائی۔ جی خان، التمش نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلایا۔ اور پتہ کرو یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ زاویار خانزادہ نے عائش کی طرف تنزیہ نگاہ ڈالی، جو زمین سے اٹھتی اسے اب شرر بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ مسٹر زاویار خانزادہ، عائش ملک نام ہے میرا، ملکوں کی بیٹی ہوں، تمہارے علاقے کے کافی اثر و رسوخ رکھنے والے رضا خان کی مہمان ہوں۔ تم آج تک جن عورتوں کو بھی سبق سکھاتے رہے ہو وہ تمہارے علاقے کی عورتیں تھیں، مگر اس بار تم نے غلط لڑکی کو سبق سکھایا۔ مجھے لگتا ہے تم جیسے مردوں کا ٹھکانہ پولیس ہے، میں تم پر کیس فائل کروں گی۔ عائش ملک کی بات پر التمش اور زاویار خانزادہ کا برجستہ کہکا گونجا تھا۔ التمش، اسے پاگل خانے چھوڑ کر آؤ، اس کی جگہ وہی ہے۔ زاویار خانزادہ تنزیہ کہتے آگے بڑھ گیا، جہاں اس کا دوسرا گارڈ گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ عائش نے زاویار کے بیگ کو سلگتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنی جیکٹ کے موبائل نکال کر مصطفیٰ ملک کا نمبر ڈائل کیا۔ پاپا، میں لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں، گاڑی بھیج دیں۔ ہاں پاپا، وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ ملک کی ڈانٹ پر وہ فون بند کر چکی تھی۔ زاویار التمش کو اشارہ کرتے گاڑی میں بیٹھتے چلا گیا تھا۔ التمش زاویار کا اشارہ سمجھتے گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے، سگریٹ سلگائے، لبوں سے لگائے، سر جھکائے عائش ملک کی گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ عائش التمش کو گھورتے اپنی گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ حیدر خان کی گاڑی گل بہار کے ہسپتال کے باہر آ کر رکی تھی۔ حیدر خان زرمش کی طرف دیکھتے مسکرایا تھا۔ وہ سیاہ فراک میں ملبوس تھی، جس پر سیاہ بے حد خوبصورت چادر اپنے سر پر لی ہوئی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں میں گہرا کاجل تھا، لبوں پر پنک لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ وہ بھی حیدر خان کو دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ حیدر خان نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر لب رکھے تو زرمش پھیکا سا ہنسی تھی۔ حیدر خان بھی جواباً ہنسا تھا۔ لالا آپ بہت اچھے ہیں، زرمش نے ہنستے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا۔ میرا بیٹا سب سے اچھا ہے۔ حیدر خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاسپٹل سے باہر کسی صورت نہیں نکلنا جب تک میں فون کر کے باہر تمہیں نہ بلاؤں۔ حیدر خان نے ہر روز کا جملہ دہرایا تھا۔ جی لالا، میں ہاسپٹل سے نہیں نکلوں گی۔ زرمش نے حیدر کا مضبوط ہاتھ پکڑتے اس کے ہاتھ کے پشت پر اپنے لب رکھے تھے۔ حیدر خان نے مسکراتے ہوئے گاڑی سے اترتے ہوئے زرمش کی طرف بڑھتے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ زرمش بھیگی نگاہوں سے حیدر خان کو دیکھتے گاڑی سے اتری۔ ان 7 مہینوں میں حیدر خان اسے نہ سنبھالتا، وہ اس ٹراما سے کبھی نہ نکل پاتی جو اس پر بلڈ تھریس بیسٹ کا چھایا تھا۔ اس وحشی درندے کو یاد کر کے آج بھی اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ اب تو سب کچھ اس کے لیے حیدر خان اور یہ گل بہار ہسپتال تھا۔ 1 مہینے سے اس نے ہسپتال کو مکمل اپنا لیا تھا اور یہاں کے ڈاکٹرز اور آئے ہوئے مریضوں نے بھی اسے مکمل اپنا لیا تھا۔ سب ڈاکٹر نرسز اس کے ساتھ بہت اچھی تھی، سوائے شہرام خان کے، جس کا وقتاً غصہ اس پر اترتا رہتا تھا۔ وہ چپ کر کے اس کی ڈانٹ کھا لیتی تھی۔ اس کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اس پر اپنا غصہ اتارتا رہتا تھا۔ وہ حیدر خان کے گال پر کس کرتے ہوئے گل بہار ہسپتال میں داخل ہوئی تھی۔ حیدر خان تب تک وہاں کھڑا رہا تھا جب تک وہ گیٹ سے اندر داخل نہ ہو گئی تھی۔ زرمش کے اندر پہنچنے پر حیدر خان روز کی طرح اسے کال کرتے پوچھا تھا کہ وہ اندر پہنچ گئی ہے۔ زرمش کو اندر ہی رہنے کا کہتے وہ فون بند کرتے گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ زرمش نے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتے اپنی چادر اتارتے ہوئے اپنا خوبصورت جارجٹ کا دوپٹہ اوڑھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کوریڈور سے گزرتے ہوئے سب کو مسکراتے ہوئے سلام کر رہی تھی۔ ہاسپٹل کے ریسپشنسٹ کاؤنٹر کی طرف بڑھتے زرمش نے وہاں بیٹھی لبنہ خان اور فضا کو سلام کیا تھا۔ یہ ہاسپٹل کا بہت بڑا ہال تھا جہاں سینٹر میں صوفے بھی رکھے تھے۔
رکھے گئے تھے۔ اس ہال کے اندر مختلف کمرے اور ایک لفٹ بھی اوپر کی طرف جاتی تھی اور ایک طرف سیڑھیاں بھی تھیں۔ سامنے بہت بڑا انٹرنس سلائڈنگ آؤٹ میٹنگ کلاس ڈور تھا۔ مس دروش کافی پئیں گی؟ ڈاکٹر جازل نے زرمش کو پکارا۔ ضرور، زرمش نے ڈاکٹر جازل کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، ڈاکٹر جازل نے ہاتھ پیشانی پر رکھتے اسے اشارہ کیا۔ زرمش مسکراتے ہوئے کاؤنٹر پر پڑی فائل دیکھنے لگی جو اسے ڈاکٹر ماہین کو پہنچانی تھی۔ وہ تمام فائلز کو کلیکٹ کرتے مڑی ہی تھی کہ اس کے ہاتھوں سے فائل چھوٹتے زمین بوس ہوئی تھی۔ وحشی درندہ، بلتھرس بیسٹ، اس کے کپکپاتے لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ وہ انٹرنس دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ سیاہ جینز پر سیاہ بٹنوں والی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ زرمش گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرمش کی خوفزدہ نگاہیں اس کے لیب کوٹ پر تھی جسے وہ پہنے ہوئے تھا۔ ویلکم ڈاکٹر آریان خانزادہ۔ شہرام خان اپنی باہیں پھیلائے آریان خانزادہ کی طرف بڑھتے اس سے بغل گیر ہوا تھا۔ ڈاکٹر آریان خانزادہ، زرمش کپکپاتے ہوئے لبوں سے شہرام کے لفظ بے آواز دہراتے بے یقین ہوئی تھی۔ اس وحشی درندے کی پہچان کیا تھی؟ وہ جانتی تھی وہ یہاں پر آخر کیا کہہ رہا تھا۔ اب وہ کون سا کھیل کھیل رہا تھا اور کیوں؟ وہ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے سر سے سرکتا اس کے شانے پر لہرا رہا تھا۔ اس کی پیشانی غرق آلود تھی۔ اسے اپنی سانس ہی اکھڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ اس بلتھرس بیسٹ کو اب کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ آریان خانزادہ کا کہکہ گونجتا اس کے قدم بری طرح لڑکھڑا چکا تھا۔ وہ جلدی سے لفٹ میں داخل ہوتے لفٹ کے بند دروازے سے ٹیک لگائے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ اپنے تپش زدہ گالوں پر وہ کانپتے ہوئے دونوں ہاتھ جما گئی تھی۔ اس کے بے رحم تھپڑ یاد آئے تھے۔ اس کے گالوں کا کیسا دشمن تھا۔ زرمش گہرے سانس لیتے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کا بدن پسینے سے تر ہوا تھا۔ اس کی زندگی کے ساتھ اب کیا کرنے والا تھا آخر؟ زرمش نے اپنے گلے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا۔ زرمش لفٹ سے نکلتے تیزی سے آگے بڑھی تھی کہ جازل سے بری طرح ٹکرائی۔ سامنے سے آتے ڈاکٹر شہرام اور آریان خانزادہ کو دیکھتے وہ جازل سے دور ہوتے دیوار میں سمائے اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ جازل حیرانگی سے اسے دیوار میں چھپے تھر تھر کانپتے دیکھ رہا تھا۔ آریان خانزادہ اور شہرام کی باتیں کرتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ کیا ہوا مس زرمش؟ جازل نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، زرمش نے اپنی پیشانی کپکپاتے ہاتھوں سے صاف کی۔ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے تیز تیز سیڑھیاں اترتے ہوئے ہسپتال کے اسٹاف روم کی طرف بڑھتے۔ دروازہ اندر سے لاک کر گئی تھی۔ آریان خانزادہ آفس روم میں داخل ہوتے لیب کوٹ اتارتے ہوئے صوفے پر پھینک چکا تھا۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے سامنے گلاس وال سے نظر آتے سرسبز پہاڑوں کو اپنی سبز آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے وجود کی تمام رگیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ آنکھوں میں غیظ و غضب کا طوفان امڈ رہا تھا۔ وہ بمشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھا مگر اس کے بازو سے مسلز بری طرح پھول رہے تھے۔ وہ ناپاک وجود کیسے اس کی نگاہوں سے بچ سکتا تھا؟ وہ آریان خانزادہ تھا، ایک شاطر کھلاڑی، ایک خطرناک درندہ جس کی پہچان کیا تھی آج تک کوئی نہ جان سکا تھا۔ جو سوتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھتا تھا وہ کھلی آنکھوں سے اس ناپاک وجود کو نہ دیکھ پاتا تھا۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ ہال میں نظر رکھتے اس کی زرق نگاہوں سے اس کو دیکھ لیا تھا۔ کیوں آئی ہو میری نظروں کے سامنے تم؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ جماتے دھاڑا تھا۔ کہا تھا میری نگاہوں کے سامنے مت آنا ناپاک وجود، ورنہ آریان خانزادہ تمہاری قبر خود اپنے ہاتھوں سے کھودے گا۔ بہت قبریں کھود چکا ہوں، اب تمہاری باری۔ آریان خانزادہ ایک ایک لفظ چباتے دہشت سے گرایا تھا۔ گلبہار ہسپتال وہ تب سے ڈونیٹ کر رہا تھا جب سے یہ بننا سٹارٹ ہوا تھا۔ وہ کروڑوں روپے اس ہسپتال میں ڈونیٹ کر چکا تھا۔ مہنگی جدید مشینری، سب کچھ وہ گلبہار ہسپتال کو پرووائڈ کرتا رہا تھا۔ شہرام خان سے رابطہ آج سے نہیں سالوں سے تھا اور آج وہ اس ہسپتال کا سب سے قابل ڈاکٹر بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کون تھا؟ شہرام خان بھی اس کی اصلیت جان نہیں سکتا تھا مگر ابھی تو کے پر اسے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس کا اذلان سکندر جو آریان خانزادہ بن کر اسے مل رہا تھا، اسے اس آریان خانزادہ کا کوئی تعلق نہیں۔ اذلان سکندر کو کے اغوا کروا چکا تھا۔ اذلان سکندر مر سکتا تھا مگر اس کی پہچان کبھی ریویل نہیں کر سکتا تھا۔ اذلان سکندر کو کے کیسے چھڑوانا ہے اسے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مگر ابھی اسے خود کو
जेके से छुपना था। जेके इस तक किसी कीमत पर नहीं पहुंचना चाहिए था। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। चार्ल्स फर्नांडिस और इसके आदमियों ने इसकी हवेली में मुलाकात की थी। इस बार में भी जेके को कुछ पता नहीं था, मगर जेके के आम आदमी न था। वो स्पेन का बहुत बड़ा डॉन था। वो बहुत जल्द इस तक पहुंच सकता था। इसे यहाँ अपनी पहचान बदल कर रहना ही था। यहाँ एक डॉक्टर की पहचान से वो कैलिफोर्निया का रेसलर आर्यान खानज़ादा है। ये पहचान भी अब ख़त्म हो सकती थी। इसलिए वो शाज़मा और रुशना खान के हर किस्म का कांटेक्ट ख़त्म कर चुका था। ना वो इससे कांटेक्ट कर सकते थे और एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। आर्यान खानज़ादा ने जबड़े भींचते हुए टेबल पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। वो इससे कैसे डर रही थी, वो सब देख चुका था। वो इससे छुपकर कैसे दीवार में समा रही थी। आर्यान खानज़ादा की आंखों के सामने इसका नाजुक कपकपाता वजूद याद आया था। आर्यान खानज़ादा के चेहरे पर एक मकरू मुस्कुराहट बिखरी थी। इसकी आंखों में आग उभरी हुई थी और वह खुद को काबू में रखने की के बावजूद बार बार भड़क रहा था। सामने मत आना मेरे नापाक वजूद, कसम खाता हूँ तुमसे भी ज़्यादा मुझसे दहशत खौफ खाओगे। तुम्हारा वो हाल करूँगा तुम अपनी पहचान भूल जाओगे, जैसे तुम मेरी हवेली में अपने बाप हाकिम खान का नाम भूल गई थी। वो फूलती रगों के साथ धाड़ा था। इसकी रगों में भड़कता खून ठंडा ही नहीं हो रहा था। वो खुद पर काबू पाते सिगरेट सुलगाए लबों से लगाए कुर्सी के साथ टेक लगाते आंखें मूंद गया था। क्या हुआ मिस शर्मिश? आर्यान खानज़ादा की बंद आंखों में इस डॉक्टर की छवि लहराई थी जिसके साथ वो टकराई थी। आर्यान खानज़ादा ने सीधे होते अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए अपने सामने पड़े लैपटॉप को खोलते अस्पताल का हर डॉक्टर का बायोडेटा सर्च किया। जाजल अगयार लगारी। आर्यान खानज़ादा के लबों ने जंबिश की थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर इसका मुकम्मल बायोडेटा था। इसकी तस्वीर पर आर्यान खानज़ादा अपनी चुपती निगाहें गाड़े हुए था। और जैसे जैसे इसके बारे में डिटेल पढ़ रहा था, आर्यान खानज़ादा की आंखों में शोले बढ़ते जा रहे थे। वो कतर का रिहायशी था, बहुत असरो रसूख रखता था। अगर वो इतना असरो रसूख रखता था तो सवात के इस अस्पताल में क्या कर रहा था? हेजल ग्रे आंखों पर ये स्याह बादल कुछ जच नहीं रहे थे। आर्यान खानज़ादा सजाइया बोलते अपनी कुर्सी से सीधा हुआ था। रंगत और आंखें मफरबी और बाल एशियाई। खानज़ादा के लबों से कहका बुलंद हुआ था। आज से तुम मेरी हिट लिस्ट पर हो, सबसे पसंदीदा हो। आज से तुम डॉक्टर जाजल अगयार लगारी। वो लफ्ज़ चबाते टेबल पर मुक्का मारते फुकर रहा था। मुझे यकीन है तुम इस हॉस्पिटल में मर कर भी वापस नहीं आओगी। अगर मैं तुम्हें ज़रा भी याद हुआ तुम कभी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकोगी। जरमिश की हालत याद करते आर्यान खानज़ादा ने चेयर से टेक लगाते हुए मोबाइल पकड़े एक नंबर डायल किया, कान से लगाया था। किसी का बायोडेटा भेज रहा हूँ, मुझे इसका असल बायोडेटा पता करके वाकई बताओ। वो हुक्मिया लहजे में बोलते फ़ोन बंद कर चुका था। जाजल अगयार लगारी हिट लिस्ट पर हो तुम मेरे। वो पेपर वेट पर दीवार पर मारे एक बार फिर से इसका नाम लेते धाड़ा था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।